अजल या इमाम, या इमाम ज़मान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल मुकर्रमीन अल हुर्रिल मयामीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौम लिक़ाइल्लाह। क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलामुन हिया हत्ता मतलइल फ़ज्र। अल्लाह तबारक व तआला के इस महीने बरकत, रहमत व मग़फ़िरत में हम 19वें दिन में दाखिल हो चुके और 19वें दिन यानी एक शब क़द्र, जो शब क़द्र के नाम से मंसूब है, एक शब को गुज़ार चुके। अब फ़कत 2 मौक़े शब 21 और शब 23 अपनी बख्शिश के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करने के लिए बाकी रह गए हैं। आज 19वां रोज़ा और 19वां दिन कि जिस दिन खुदावंद तबारक व तआला की बारगाह में हमने ये अल्फ़ाज़ अदा करने हैं और इन अल्फ़ाज़ों के ज़रिए से खुदावंद तबारक व तआला से अपनी बख्शिश के लिए दुआ करनी है। दुआ के सेंटेंसेस, दुआ के जुमलात इतने अहम हैं कि हर जुमले के अंदर मारिफत इलाही की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िर फ़ीहे हद्दी मिन बरकातिह। इस महीने को मेरे लिए हसनात के हवाले से मेरे हिस्से को बढ़ा दे। इस महीने में हसनात के हवाले से, बरकतों के हवाले से, अच्छाइयों के हवाले से ऐ खुदाया मेरा हिस्सा जितना बनता था उसको बढ़ा दे। अल्लाह तबारक व तआला से हम इस बात का पहले इकरार कर रहे हैं कि तूने हर एक के लिए तक़दीरें मुअय्यन की हैं और उन तक़दीरों के अंदर देखें, ये शब क़द्र में तक़दीरें इंसान की लिखी जाती हैं, उसकी तरफ हम खुदा से दुआ कर रहे हैं कि ऐ खुदा वहदहु ला शरीक, इस महीने में तूने हर एक इंसान के लिए हर एक चीज़ की एक कदर मुअय्यन करनी है, जिसे तक़दीर कहा जाता है। हर एक चीज़ की मक़दार मुअय्यन करनी है। तो हमारे लिए तूने हमारे हिस्से में अपनी बरकतों का जितना हिस्सा रखा है, अपनी तरफ से अच्छाइयों का जितना हिस्सा हमारे लिए रखा है, ऐ खुदाया तूने खुद ने तो कहा है इस शब में तलब करो मैं दूंगा। इन शबों में हम खुदा से, खुदा की तरफ से हर एक के लिए मुअय्यन की जाने वाली तक़दीरों में लिखी जाने वाली बरकतों की तादाद को अपने लिए बढ़ाने की दुआ कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वस्साहिल सबीली इला खैरातिह, और तू अपनी खैरात, अपनी तरफ से खैर की जमा खैरात, खैर को हमारे लिए आसान बना दे, उस तक पहुँचना। वस्साहिल सबीली, और आसान बना दे मेरे लिए उन अच्छाइयों तक पहुँचने के रास्ते को। ऐसा ना हो कि मैं उन अच्छाइयों के रास्तों तक, अच्छाइयों तक पहुँचने के लिए रास्तों के अंदर ही गुम हो जाऊं और न पहुँच पाऊं उन अच्छाइयों तक, उन बरकतों तक, उन रहमतों तक। ऐ खुदाया तेरी मग़फ़िरतें और तेरी बरकतें इतनी ज़्यादा हैं कि जिनमें मैं खुद नहीं जानता कि मुझे कौन सी चीज़ तलब करनी है इनमें से। तो उसके मुकाम तक पहुँचने के लिए मेरे रास्तों को आसान कर दे। वला तहरिमनी
قبول حسناتہ، اے خدایا میرے حسنات کو قبول کرنے میں میرے اوپر کسی طرح کی کوئی رکاوٹ کو ایجاد نہ کیجیے۔ اے خدایا یعنی میرے اعمال میری حسنات کی قبولیت کے راستے میں حائل نہ ہو جائیں کہ میرے حسنات تیری بارگاہ میں قبولیت کے مورد پہ پہنچنے سے حرمت کا شکار ہو جائیں، کہ اے خدایا بعض وہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی طرف معصومین علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ اے خدایا میرے وہ گناہ معاف فرما دے جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔ وہ جو اشارہ ہے دعائے کمیل کے اندر اور دیگر دعاؤں کے اندر، وہ اشارہ شاید اسی طرف ہے کہ وَلَا تَحْرِمْنِي قبول حسناتہ، مجھ پر میرے حسنات کی قبولیت کو حرام قرار نہ دے دیجیے۔ یا ہادین الی الحق المبین، اے حق مبین کی طرف، اے واضح حق کی طرف ہدایت کرنے والے، تجھے تیرے اس ہدایت کرنے کا واسطہ کہ ہمارے لیے برکتوں تک رحمتوں تک پہنچنے کو ان دنوں اور ان راتوں میں آسان فرما دے۔ مولا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کو اس لیے رمضان فرمایا کرتے تھے کہ وہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ رمضان یعنی گناہوں کو جلا دینے والا۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، رمضان نہ کہو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ماہ مبارک رمضان ہے، بلکہ کہو کیا، ماہ مبارک رمضان۔ آسمان کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات سے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے ماہ رمضان کی پہلی رات سے، یعنی آسمانوں تک آپ کی دعاؤں کے پہنچنے میں پھر کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ فقط ایک چیز ہے کہ ہم متوجہ تو ہوں، خدا سے طلب تو کریں، خدا کی بارگاہ میں اپنی عرائض کو رکھ تو دیں، اس کے بعد قبول کرنا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس مہینے میں شیطان کو مسدود کر دیا، بند کر دیا، باندھ دیا ہے، مشدود کر دیا ہے، مشدود کر دیا ہے، مسدود کر دیا ہے، پیک کر دیا ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا اس ماہ کے آخری دن تک وہ دروازے کھلے رہتے ہیں۔ وہ آسمان کے دروازے انسانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ آسمان کے دروازے انسانوں کی دعاؤں کو سک کرنے اور اوپر تک پہنچانے کے لیے متوجہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہم اس مہینے کی راتوں میں اور دنوں میں خداوند تبارک و تعالیٰ کے طرف سے نازل ہونے والی برکتوں کے حصے دار بن جائیں۔ معصوم علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں شیطان کو جب زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے جبریل امین سے، یعنی جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ سے حدیث قدسی کو نقل فرما رہے ہیں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زمین پر اترو اور سرکش شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں جبریل امین سے یہ ارشاد فرمایا ہے، جس روایت کو جبریل امین رسول خدا کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ عرض کیا ہے، مجھ سے یہ کہا ہے کہ زمین پر اترو اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دو تاکہ وہ میرے بندوں کے روزے خراب نہ کرے۔ عجب ہے، تاکہ وہ میرے بندوں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے روزوں کی حفاظت کی خاطر اتنا بڑا اقدام کر دیا ہے کہ انسان کے دشمن کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روز قیامت تک کے لیے فرصت چاہی ہے، اس قیامت تک کی فرصت میں سے الا ماہ رمضان نکال دیا، رمضان کو ماہ رمضان مبارک کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، مشہور ہے، سب جانتے ہیں اس روایت کو۔ تو یہ جکڑا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ میرے بندوں کے روزوں کو یہ خراب نہ کرے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے عظمت کے لحاظ سے عظیم ترین مہینہ ہے، مغفرت کے لحاظ سے عظیم ترین مہینہ ہے، اور فرمایا بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس ماہ میں اور اس دن میں 19ویں دن میں اور
ماہ مبارک میں بخشا نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بگڑنے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے، مورد قبولیت تک پہنچانے والے دعاؤں کو عرفہ و اعلیٰ درجات تک پہنچانے والے تمام راستوں کو کھول دیا گیا ہے، دروں کو کھول دیا گیا ہے، درہائے برکات اور رحمت انسان پر کھول دی گئی ہیں، اور درہائے عذاب اور بہکانے والے خود اس مورد کو، شیطان کو، ابلیس مردود کو بند کر دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اس طرف جائے تو یقیناً رسول خدا خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بدبخت ترین ہے وہ انسان۔ صحیح معنوں میں بدبخت انسان وہ ہے جس سے یہ مہینہ نکل جائے اور اس کے گناہ بخشے نہ جائیں۔ حضرت ختم مرتبہ رسول خدا خاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایکچول بدبخت کو بتا رہے ہیں۔ ایکچول بدبخت وہ ہے کہ یہ مہینہ پورا نکل جائے اور وہ 4 مرتبہ استغفار نہ کہے، 2 مرتبہ استغفار نہ کہے خدا کی بارگاہ میں، تہہ دل سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہ کرے، ایسا انسان یقیناً پھر سال بھر بخشا نہیں جاتا۔ محروم انسان، بدبخت انسان وہ ہے جو عظیم ترین اس مہینے کی مغفرتوں سے محروم رہ جائے۔ صحیح معنوں میں بدبخت وہ انسان ہے جو اس مہینے کے نکل جانے کے باوجود بھی اپنے گناہوں کی مغفرت اور اپنے گناہوں کے نہ بخشے جانے پر افسردہ بھی نہ ہو، یعنی اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس میں مجھے اپنے خدا سے لو لگانی تھی۔ اور حضرت ختم مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حسنہ نیکی کو دل کا نور، چہرے کی زینت اور عمل کی قوت پایا، اور گناہ کو دل کی سیاہی، عمل کی سستی اور چہرے کا عیب پایا۔ یعنی اگر کوئی انسان گناہ کرے گا تو انسان کے اوپر 3 اثرات مرتب ہوں گے۔ ایک، عمل میں سستی آ جائے گی، اچھے عمل میں سستیاں آ جائیں گی، دل میں تاریکی آ جائے گی، چہرے پر نورانیت ختم ہو جائے گی، اور اگر کوئی نیکی انجام دے گا تو دل منور ہو جائے گا، عمل میں چاق و چوبند ہو جائے گا، اور انسان کے چہرے پر نورانیت آ جائے گی۔ نیک عمل کے بھی 3 آثار اور عمل سیئہ کے بھی 3 آثار انسان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ مترتب ہونے والے 3 آثار میں سے کوئی ایک 3 ہمیں انتخاب کرنے ہیں۔ ہم اگر ان شبوں میں اور ان دنوں میں ماہ مبارک کے اپنے دل کو منور کرنا چاہتے ہیں تو اپنے لیے انتخاب کریں۔ یہ وہ آثار طبیعی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہیں۔ اگر اچھائی کی طرف آؤ گے، ایک اچھا عمل انجام دو گے، دل نورانی ہوگا، چہرے پر خوبصورتی آئے گی، نورانیت آئے گی، منور ہو جائے گا چہرہ۔ دل کے منور ہونے کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی منور ہوگا اچھائی انجام دینے سے، کسی نیک عمل سے، کبھی عبادات کے ذریعے تو کبھی کسی عام غیر انسان کے ساتھ بھی اچھائی انجام دینے سے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان صرف جاننے والے کے یہاں ملنے کے لیے چلا جائے، نہیں، کبھی غریب غربا کے پاس ان کی دلجوئی کے لیے جائے، کبھی غریب غربا کی بھوک مٹانے کے لیے جائے، کبھی ناداروں کے پاس کچھ لباس پہنچانے کے لیے جائے۔ یہ وہ نیک کام ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے، ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے اپنی زندگی میں بار بار کیا۔ ہمیشہ ان کاموں پر مصر رہے، اپنے مومنین سے بھی تاکید کرتے رہے کہ ایسا کام کرو کہ جس سے خدا کی مخلوق راضی ہو جائے۔ ادھر خدا کی مخلوق راضی ہوگی، ادھر خدا راضی ہو جائے گا، ادھر خدا کی مخلوق خوش ہوگی، ادھر خدا خوش ہو جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچو، گناہ کبیرہ و صغیرہ پر تاکید کرنے اور ان گناہوں کی طرف خاص طور پر کہ جن گناہوں سے شدت کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا ہے خدا وحدہ لا شریک کے خاص نمائندوں نے، معصومین علیہم السلام نے، اور انبیاء ما سلف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور وہ گناہ کون سے ہیں؟ ایسے گناہ کہ جس میں انسان صلہ رحمی کو قطع رحمی میں تبدیل کر دے، یا اپنے ہمسایوں کے حقوق کو پامال کرتا ہو، یا مسلمین کے درمیان رہ رہا ہو، یا
انسانوں کے درمیان رہ رہا ہو اور ان انسانوں اور ان مسلمین کے حقوق کو پامال کرتا ہو اور بے حسی کے ساتھ پامال کر کے اپنا وقت گزارتا ہو، ایسے انسان کی ترقی، معنوی ترقی رک جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جو ان کے حقوق کی ادائیگی کا اپنے اوپر خدا کی طرف سے جو ذمہ آیا ہے کو پہچانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اس کی مشکلات کو برطرف کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے کہ اس نے میرے بندوں کی مشکلات کو حل کرنے کی طرف ارادہ کیا ہے اور عمل کر رہا ہے، میری عزت کی قسم کہ میں بھی اس کی تمام مشکلات کو برطرف کروں گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جل یا امام، یا امام زمان